सारे पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज की टॉक मैं पूरी नहीं सुन सका क्योंकि इंटरनेट मेरा खासा प्रॉब्लम करता रहा। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। और आज जो नशिस्त हुई है, मैं ये सोच रहा था कि अगर आज भी कोई क्वेश्चंस आप करना चाहें तो कर लीजिए। मैं इस पे आबिद भाई ने जो बात की है वो माशाल्लाह, मैं उनकी स्लाइड्स थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही थी, तो वो आ, बीच में जो मैंने देखा तो वो माशाल्लाह अपना फ्यूचर की कुछ चीज़ें अभी वो बयान कर रहे थे। तो बताइए, कोई हैंड रेस का ऑप्शन है इनके पास? आतिका साहिबा कोई सवाल करना चाह रही हैं? आतिका साहिबा बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैं वालेकुम। वाकई में हूँ और मेरे बच्चों की होम लर्निंग है और वो 10 से 12 साल के एज ग्रुप में हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ी सी हमें वजाहत कर दें और गाइडेंस दे दें कि 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों की तरबियत पे हमने किस तरह फोकस करना है कि हम उन्हें इस काबिल बना सकें कि वो 14 साल की उम्र के बाद एक फैमिली लीड करने के काबिल हो जाएं। तो जो गलतियां हुई हमसे वो हुई, उसके बारे में एक और बात भी है कि क्या हमें बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए? जिस तरह रोज़ाना रात को हम अपना साफ करके सोते हैं, तो क्या हमें अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या आपकी तरबियत में जो गलतियां हुई हमसे उसको माफ़ कर दें और आइंदा हम ख्याल रखें, उनसे ही खुद ही पूछें, क्योंकि 10 साल के बच्चे तो बिल्कुल हर मामले में हमें दे रहे होते हैं मशवरा। तो मुझे ये 2 बातें आप बता दीजिए कि तरबियत में किन बातों का ख़्याल रखना है 10 से 14 साल की उम्र में, और दूसरा ये कि बच्चों से माफ़ी माँगना, ये बात। जी जी। वैसे डॉक्टर आबिद ने अभी जो गुफ्तगू की थी, मैं स्लाइड्स मेरे बीच में मैंने देखा था, उसमें उन्होंने इस पॉइंट को रखा था कि इस एज में क्या चीज़ें फोकस की जाएं। और जो पॉइंट मुझे समझ आ रहा था कि वो बलूगत से पहले पहले जो उनकी जिम्मेदारियां अमली ज़िंदगी में उन्हें निभानी है, उसके लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। और यही ज़्यादा अहम बात है। और जो जेंडर स्पेसिफिक उनके रोल्स हैं, वो भी उन्हें बहुत समझने चाहिए, उसके उसके लिए तैयार होना चाहिए। और उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि वालिदा और वालिद जो हैं वो खुद रोल मॉडल्स हैं। और वो काम जो बच्चों से आप मुस्तकबिल में लेना चाहते हैं, अगर आप खुद बहुत अच्छे अंदाज से इस वक्त कर रहे हैं और आपके बच्चे आपके साथ हैं और आप उन्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे भी उन चीज़ों के लिए। जहाँ तक ये माफ़ी वाली बात है, देखिए, हर बच्चे के साथ उसी तरह का मामला कीजिए जैसा आप किसी के साथ भी करते हैं, किसी भी बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी के साथ करते हैं। अगर किसी बड़े आदमी के साथ आपका कोई इख्तलाफ हो जाए या कोई आप फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बदमज़गी हो जाए और कोई बात आपकी ज़बान से गलत निकल जाए, तो आपको जब एहसास होता है तो आप अपनी निदामत का एहसास होता है आपको, और आप जाके उससे एक्सक्यूज़ करते हैं और आप उससे माफ़ी माँगते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो और आप अपना आखिरत में आपके पास यानी ये मसला जो है, अगर आपने इस दुनिया में क्लियर नहीं किया तो उस दुनिया में आखिरत में आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। लिहाजा आप इसी दुनिया में अपने मामलात क्लियर करते हैं। तो यही मामला आप बच्चों के साथ भी करेंगे, और बच्चों के साथ भी अगर कोई मैटर होगा तो आपको, जहाँ आपने ज्यादती की है, अगर आपसे गलती हुई है, तो आप कहेंगे कि बेटा ये मैं गलत समझा था, मुझसे गलती हुई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, तो बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको इससे तकलीफ पहुँचाई। और फिर आप कोशिश करें कि आप ये काम ना करें। असल में बच्चे के साथ आप वही तकरीम और वही रिस्पेक्ट देंगे जैसे आप किसी भी बड़े आदमी के साथ रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आबिद भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहें? जज़ाकल्लाह फरमान साहब, बिल्कुल आपने सही बोला। एक चीज़ ज़हन में बिठा लें कि खुद ही को रिस्टोर करना है आपका। हमारे तमाम हरकतों की वजह से हमने खुद ही को डैमेज कर दिया है। तो तमाम वो काम जो कि खुद ही को रिस्टोर करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्टोर करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करें, आप वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो बच्चा जो है कॉन्फिडेंस लेवल में भी आएगा। जो नुकसान पहुंचा दिया उसको आप फौरन इजाला तो नहीं कर सकते,
لیکن اگر آپ اس کا کانفیڈینس قائم کر دیں گے تو اللہ سے امید یہ ہے کہ اس کی جو فیوچر گروتھ ہے وہ بہتر بھی ہوگی اور وہ بچہ خود سمجھ بھی جائے گا, بچہ اپنے نارمل ٹینڈنسیز کی طرف آئے گا. سلمان صاحب. جی السلام علیکم, یہ ڈاکٹر سعیدہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں, بتائیے آپ کہاں سے ہیں, کیا کرتی ہیں, سوال کیا ہے؟ مانور صاحبہ نے ہاتھ ریس کیا ہوا ہے. مانور صاحبہ آپ کہاں سے ہیں, کیا کرتی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ تو سبات احسن صاحبہ آپ نے کوشچن کیا ہے, بتائیے آپ کیا کوشچن آپ کا ہے اور آپ کہاں سے ہیں اور کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. یہ آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. میں کراچی سے ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی 2.5 سال کی ہے اور یا آپ یہ سمرائز کر سکتے ہیں کہ ہوم لرننگ کے اسٹیجز کیا ہوں گے, ہم کیسے آپ کی آواز انیشیٹ بہت کریں؟ آہستہ آ رہی ہے سبات صاحبہ, آپ کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ہیلو, ابھی بھی بہت انکلیئر ہے. جی اب کلیئر ہے, بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی 2.5 سے پونے 3 سال کی ہے, تو میں اس کی کیا نہیں, اسٹیجز آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ ایسا کیجئے گا کہ ہمیں ہیلو, جی بتائیے. جی بتائیے. میں اپنی بیٹی کو ہوم لرننگ اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے کیا اسٹیجز میں انیشیٹ کروں یا کون سی بکس یا آپ کوئی سمرائز کر سکیں کہ ہم بچے کو کس ایج میں کیا چیز سکھائیں یا کس طرح سے سکھائیں؟ ہوم لرننگ کے حساب سے کچھ سم اپ کر دیں اگر آپ. اچھا دیکھیے, ہوم لرننگ جو ہے وہ اسکولنگ ایٹ ہوم کا نام نہیں ہے. ہوم لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسکول بچے کے ساتھ کرتا ہے, جو اسکول 30 بچوں کے ساتھ کرتا ہے, وہ آپ اپنے 1 یا 2 بچوں کے ساتھ کریں. ہوم لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ ہوم لرننگ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سیلف لرننگ کا موقع دیں. ایک چیز کہ وہ خود سے سیکھے, اور آپ اپنے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق بنائیے, اور آپ اپنی لائف میں اچھے کام اگر کر رہے ہیں, آپ اپنی لائف میں جو مختلف اچھی چیزیں کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اس میں آپ اپنے بچے کو انوالو کریں. آپ کے ساتھ کاموں میں انوالو ہو کے وہ بہت کچھ سیکھے گا, اور اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں اس کو مختلف قسم کے تجربات کرنے کا موقع ملے. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور چیز شیئر, چینلز ہیں, یعنی علم ہمارے پاس آتا ہے 7 مختلف راستوں سے. تو علم کے جو 7 راستے ہیں اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں, آپ کو اس سے آسانی ہو جائے گی ہوم لرننگ کا پورا پروگرام بنانے میں. علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں, یعنی ہمارے پاس جو علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں, تو آپ کو آپ کے گھر میں اچھی کتابیں ہونی چاہیے, اچھے لوگوں کی بایوگرافیز ہونی چاہیے, ایک گڈ ویرائٹی آف بکس ہونا چاہیے, ایک اچھی چھوٹی لائبریری آپ اپنی بنانا شروع کیجئے تاکہ آپ کا بچہ, اور آپ خود پڑھتی بھی نظر آئیں تاکہ آپ کا بچہ کتابوں میں اس کا انٹرسٹ پیدا ہو. اسٹوری ٹیلنگ کریں, بکس ریڈ کر کے سنائیں, اس کا پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہوگی. تو علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں. اسی طرح علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں, یعنی نالجبل لوگوں سے جڑنے کے نتیجے میں. اصحاب علم, جن کے پاس علم ہے, علم والے لوگوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے, ان سے باتیں کرتا ہے, تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں, بہت سی باتیں بھی وہ سیکھتا ہے اس کانورسیشن سے. یعنی کسی صاحب علم کے ساتھ باتیں کرنے سے ہمارا علم اور بڑھتا ہے. تو علم کا سیکنڈ چینل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو ہے وہ اس کو دیکھ سکے, اس کو کچھ فری چھوڑنا پڑے گا, اس کو بہت زیادہ اس کے پورے دن کو بہت زیادہ پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بچہ, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے پورے دن کو بہت زیادہ اسٹرکچرڈ نہیں کریں گے اور بہت زیادہ پلان نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا. یہ تصور صحیح نہیں ہے. اس کے پاس کچھ فری ٹائم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کچھ کاموں کے کچھ روٹین آپ کا بن جائے کہ آپ نے کس وقت سونا ہے, کس وقت اٹھنا ہے, کس وقت نمازوں کا اہتمام ہے, کس وقت کھانے کا ٹائم ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ باتیں کرنے, اسٹوری ٹیلنگ کا کوئی کام ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارا ٹائم اس کے پاس اگر فری اویلیبل ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں وہ بہت سی اور چیزیں کرے گا جو اس کے لیے مفید ہے. مثال کے طور پر مشاہدہ کرنا, وہ اپنے آس پاس
جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچے گا, مشاہدہ کرے گا. تو علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں, علم آتا ہے اصحاب علم سے ملنے کے نتیجے میں, پھر علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں. اسی طرح چوتھا چینل ہے علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں, ایکسپیریمنٹیشن. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بہت ساری چیزیں آپ نوٹ کریں گے کہ جو گھر میں فالتو سامان ہوتا ہے, پرانے کارٹنز ہوتے ہیں یا کوئی ڈبے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بظاہر کھیلنے کی نہیں ہے, وہ ٹوائے تو نہیں ہے, لیکن بچے کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو ٹوائے نہیں ہے اس کو وہ ٹوائے کی طرح یعنی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو جب آپ بچوں کو موقع دیتے ہیں کوکنگ کا, جب بچوں کو موقع دیتے ہیں پودوں کا خیال رکھنے کا اور پودوں کو پانی دینے کا, یا آپ بچوں کو موقع دیتے ہیں پلے ڈو سے کھیلنے کا یا مٹی سے کھیلنے کا, تو وہ بہت ساری چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں. بلکہ جو کھیل ہے وہ خود بھی ان کے لیے ایک بہت ساری ایکسپیریمنٹیشن کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے سے, علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے سے, علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں, پھر چوتھا چینل ہے علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں, پھر پانچواں چینل ہے علم آتا ہے غور و فکر کرنے کے نتیجے میں. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ اس کے ذہن میں سوالات آئیں گے. بعض اوقات کبھی کبھی یہ ہوگا کہ وہ اپنا سوال آپ سے شیئر کرے گا اور سوال کر کے وہ آپ کا جواب نہیں سننا چاہے گا, بس سوال کر کے وہ چلا جائے گا. ایکچولی وہ جو سوچ رہا ہے وہ اس کو ایکسپریس کر رہا ہے, اور پھر دوبارہ کسی وقت آئے گا اور پھر پوچھے گا کہ آپ کو میں نے وہ سوال کیا تھا, اس کا کیا جواب ہے. تو اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات چل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بچے کو اسٹریس نہیں دیں, اگر ہم بچے کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں, اگر ہم اس بچے کو تھوڑا سا فری ٹائم دیں, تو وہ غور و فکر اور تدبر کا عمل اس کا بہت اچھا چلتا ہے. اور غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اس کی اپنی زبان ہے. اگر اس کی زبان اس سے نہ چھینی جائے جو اس کی پہلی زبان ہے, اور اس کو کسی دوسری زبان میں جبری طور پر دوسری زبانوں کو بولنے پہ مجبور نہ کیا جائے, تو اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے, غور و فکر اور لاجیکل جو ایک اس کا پروسیس ہے, وہ بہت اچھا چلتا ہے. تو علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں. اسی طرح چھٹا چینل ہے علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں, ٹریولنگ. آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو اپنے شہر کے اندر بھی اور بعض اوقات کبھی کبھی شہر سے باہر بھی آپ اپنے بچوں کو لے کے نکلیے. آپ اپنے بچوں کو آپ کے علاقے میں اگر کوئی نہر بہتی ہے, یا کوئی آپ کے علاقے کے قریب کوئی دریا ہے یا سمندر ہے یا کوئی پہاڑ ہیں یا کوئی باغات ہیں, تو آپ ان جگہوں کا وزٹ کرائیے. اور بچوں کو لے کے جانے کی سب سے اچھی جگہ جو ہیں وہ ایسی ہی فطری جو مناظر فطرت ہیں ان کو دکھانے کے لیے لے کے جائیے. اسی طرح انہیں میوزیمز لے کے جائیے. تو یہ بھی ان کو حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے سفر. اور پھر ساتواں چینل جو علم کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے علم پہلے سے رکھا ہوا ہے. جب انسان کی خودی سلامت ہوتی ہے تو اس کے اندر جو علم ہے وہ اس کے لیے اویلیبل ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کی ہم تذلیل کرتے ہیں تو اس کا جو نفسیاتی طور پر جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو رب کریم نے اس کے اندر جو علم عطا کر رکھا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے. علم انسان کے اندر موجود ہے. ہر انسان کو اللہ نے ایک سینس عطا کی ہے, ایک ضمیر عطا کیا ہے, ایک اس کے اندر لاشعور کی سطح پر اس کو خیر و شر کی تمیز بتائی گئی ہے. تو یہ جو سینس ہے یہ رب کریم نے اس کے اندر رکھا ہے. تو علم انسان کے اپنے اندر موجود ہے. یہ علم کا ساتواں چینل ہے. یہ چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ ہوم لرننگ میں ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پھر استعمال کر سکیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے پاس احمد صاحب ہیں, ڈبلو احمد ان کا نام یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے. وہ کوئی سوال انہوں نے ہاتھ ریز کیا ہے, بتائیے. السلام علیکم سلمان صاحب. جی وعلیکم السلام. سلمان صاحب میں نیٹ ورک ڈیزائنر ہوں. میرا تعلق نیوزی لینڈ سے, بیسیکلی حیدرآباد سے ہوں میں. تو ہم نے آپ لوگوں کے ہی لیکچر سن کے ہم نے بچوں کو ہوم اسکولنگ شروع کروائی ہے. تو میرے دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ ہم بچوں کو قرآن عربک کس طرح سکھائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن سمجھ میں آئے, ایز اے لینگویج وہ سمجھیں, اس کو فیل کریں. تو جیسا کہ آپ لوگوں کی لیکچرز میں نے سنا ہے کہ جو مدرسہ سسٹم ہے
وہ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ادھر خود ہی بچے کی چیلنج کی جاتی ہے, اس کو یعنی جبرن پڑھایا جاتا ہے. پہلا تو ایک سوال یہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم آپ لوگ ویڈیوز میں نے یہ بھی تاثر لیا ہے کہ بچوں کو الیکٹرانک گیجٹ سے ہم زیادہ زیادہ دور رکھیں, ان کو ایکسپوز نہ کریں یعنی کم عمر میں. تو اب جیسے عارفہ کریم ہمارے سامنے ایک ایگزامپل رہی ہیں مرحومہ, اور دوسرے بچے جو کم عمری میں جو گیجٹس کی طرف گئے اور کافی وہ یعنی ہائی ٹیک یعنی وہ آگے تک گئے, تو کیا یہ ایک ناانصافی نہیں ہوگی؟ اس کو ہم کیسے کیٹر کریں؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ عربی کیسے ان کو سکھائی جا سکتی ہے اور وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ جو قرآن کی جو آواز ہے یا قرآن کی جو جب ان کی سماعت میں اور ان کی یعنی ان کے تجربے میں, ان کے آڈیٹری ایکسپیرینس میں, یعنی ان کی سماعتوں میں قرآن کی تلاوت آئے گی اور اچھی قرأت کے ساتھ آئے گی, تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بچے کا عربی اور قرآن کے ساتھ تعلق کا, کہ اسے وہ قرآن سننا اچھا لگتا ہے, قرآن سننا چاہتا ہے, اور قرآن کی جو اس کی جو فونیٹک بیوٹی ہے عربک کی, جو اس کی صوتی خوبصورتی ہے, وہ اس کا تجربہ کرتا ہے. اور جتنا زیادہ وہ بچپن میں قرآن کو سنے گا اتنا زیادہ مستقبل میں, اس پہ بڑی ریسرچز بھی ہیں کہ اس کی مستقبل میں جو اس زبان کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہونا اور اس زبان کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہونا بہت اچھا اور آسان ہوگا انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کام کریں. دوسری بات یہ کہ آپ ایک اصول یہ بنا لیں کہ جو کام بھی آپ بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ کام آپ خود سے شوق سے کرتے ہوئے نظر آئیں, اور آپ اپنے بچوں سے اپنا گہرا تعلق بنائیے. اگر آپ تھوڑی بہت بھی, اگر آپ سورہ فاتحہ کے ترجمے پہ غور و خوض کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کی جو عربی ہے اس پر آپ اس پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, آپ خود اس کو سیکھ رہے ہیں, اور جب آپ اس محنت میں مصروف ہیں اور آپ کا بچے سے بہت گہرا تعلق ہے, تو آپ کا بچہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کے بچے کو واقف ہونا چاہیے. خاص طور پر آپ کی زندگی میں جو سیکھنے کا عمل ہو رہا ہے یہ آپ کے بچے سے شیئر ہونا چاہیے. آپ کے بچے کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے والد صاحب یا ان کی والدہ آج کل کیا کتاب پڑھ رہے ہیں, آج کل کون سی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا پلیجر, اس کی ایکسائٹمنٹ, اس کا شوق آپ بچے کے سامنے ظاہر کریں, اور پھر بچے سے اپنے سیکھنے کے تجربات بڑے اچھے انداز سے بیان کریں. تو یہ ایک اور دوسرا اسٹیپ ہے جس سے وہ یہ بات سمجھ آئے گی. تو اس کے نتیجے میں جو بات شروع ہوگی وہ یہ کہ آپ اور وہ دونوں اس چیز کو سیکھنے کی محنت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں بچوں کے لیے طے کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرتے. تو اگر والدین قرآن کی عربی سیکھتے ہیں, اور اس کی میں ایک ڈاکیومنٹ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. ایک اسلام آباد میں شخصیت ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب. آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہے تو آپ اپنا مجھے وہ تھمز اپ کر کے مجھے چاہیں تو بتا سکتے ہیں. یا ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب کا ایک کام ہے جس کا نام ہے معلم القرآن, اور اس کی 3 والیومز پبلش ہو گئے ہیں, اور یہ بہت میری نگاہ میں یہ بہت اچھا کام ہے. آپ اس کو دیکھیے. اور انہوں نے گرامر کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے آپ کے اوپر. بغیر گرامر کے آپ کو اور بچوں کو عربی سکھائی جا سکتی ہے یا سیکھی جا سکتی ہے, اور وہ بہت بہتر پروگرام ہے عربی سیکھنے کا. تو اور وہ ہے پورا قرآن بیسڈ, مطلب اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ہٹ کر انہوں نے جس پہ کام کیا ہو. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ ہماری اور قرآن کی زبان اور ہماری جو دوری ہے وہ ختم اس کے ذریعے ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھتے رہیں گے, یعنی قرآن کا لفظی ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی قرآن کی ووکیبلری بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنے سے ان کی قرآن کی زبان اچھی ہو گئی ان کی. تو اگر بچہ آپ سے متعلق ہے, آپ سے کنیکٹڈ ہے بہت زیادہ, اور آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اس سے شیئر کر رہے ہیں اور اپنا انٹرسٹ اس سے شیئر کر رہے ہیں, تو اس کا انٹرسٹ بھی ان چیزوں میں ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس کے سیکھنے میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو
مجھے آپ کا دوسرا سوال ذہن میں نہیں رہا، لیکن آپ کے ایک سوال کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اگر آپ دوسرا سوال اپنا دہرا سکتے ہیں احمد صاحب. جی سلمان صاحب، دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے آپ لوگوں کے ویڈیو سے میں نے اخذ یہ کیا ہے کہ کم عمر میں بچوں کو ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، وہ آپ نے عارفہ کریم صاحبہ کی بات کی، بالکل ٹھیک، مجھے یاد آ گیا. اچھا دیکھیے، اس میں اصول یہ ہے کہ شروع کے 10 سال بہت زیادہ اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ کے بچے کو جو فطرت کا جو نظام ہے، جسے ہم فطری چیزیں کہتے ہیں اور فطرت کہتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اس کا گزرے. انسانوں کے ساتھ بات کرنے کا اسے موقع ملے جو زندہ جیتے جاگتے، جن کو وہ چھو سکتا ہے، جن سے ہاتھ ملا سکتا ہے، جن سے گلے مل سکتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. ان لوگوں سے ملاقات کرے، سفر کرے، عملی زندگی کی چیزوں کو دیکھے. اور یہ جو گیجٹس ہیں اور کمپیوٹرز ہیں، ان کے اپنے کچھ فائدے ہوں گے، ان کے اپنے کچھ فائدے موجود ہیں، لیکن ان کے اتنی کم عمری میں ان کے ساتھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور بچہ بعض اوقات گیمنگ میں یا کچھ اور چیزوں میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے نفسیاتی اعتبار سے بھی اور اس کی ذہنی صحت کے اعتبار سے بھی کوئی بہت مفید چیزیں نہیں ہیں. تو اگر آپ کا بچہ 10 سال یا 12 سال کی عمر میں کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں بن پایا تو یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ فطرت سے قریب نہیں ہو سکا اور فطرت سے تعلق نہیں بنا سکا اور اپنی فیملی سے بہت گہرا تعلق نہیں بنا سکا تو یہ ایک بڑا نقصان ہوگا. تو اور یہ جو جب بچوں کی ماشاءاللہ خود ہی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کی کریٹیوٹی اور ان کا کانفیڈنس اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ عملی زندگی میں یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. اس وقت دنیا میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور کمپیوٹرز ہیں، اس کا بہت ارلی ایکسپوجر بچوں کو کیا نقصان، کتنا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. تو اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. اس میں بہت سارے اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں بھی ایسے اسکولز ہیں اور ادارے ہیں جنہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، لہٰذا وہ ایز پالیسی بچوں کو اس سے دور رکھتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے ہم پہلے وہ کام کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بچے بالکل بھی ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں اور ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایج میں جو 10 سال سے کم عمر ہے یا 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ میں دوسری چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی بہت سارے کیسز میں ڈسٹریکشن اور کچھ نقصانات کا باعث بن رہی ہے. تو اس سے اس کو ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. عائشہ حلیم صاحبہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں، بتائیے آپ کہاں سے ہیں اور آپ کیا کرتی ہیں، کیا سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ حلیم ہے اور میں مسلم ایکسپلوررز اکیڈمی کو الحمدللہ رن کر رہی ہوں. اور میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور پھر ڈاکٹر عابد اور بردر سلمان کی نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. میں اپنی بات صرف یہاں تک ایک تو شکریہ کرنا ہے، کیونکہ پھر آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جانا تھا، وہ مجھے علم تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کو ختم ہو جانا ہے. دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے، چاہے وہ پیرنٹنگ ہو، چاہے جو بھی سٹیپ ہو، اس میں جو میں نے سیکھا ہے اپنی چھوٹی سی اور اس ٹینیور میں کہ نیت کا اور توکل کا بڑا دخل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ سیشن ہے. یعنی آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں اور اللہ پہ پورا توکل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کر دے گا، اور الحمدللہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے. تو میں مشکور ہوں انتہائی اپنے پارٹیسپینٹس کی بھی کہ انہوں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ اور بہت شوق سے، اور جو فیڈ بیک مل رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں یہ سب چیزیں لے آئے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جی بہت شکریہ عائشہ صاحبہ.
اور اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور آپ کے کام میں آسانی کرے. شکریہ. عابد بھائی کچھ آپ کہنا چاہیں گے یا ہم اس کو کنکلوژن کی طرف چلیں؟ ایک تو بات ہے، آپ جیسے کل مصروف ہیں اور پرسوں کچھ میری مصروفیت ہے، کوئی کانفرنس ہے جس پہ مجھے بات رکھنی ہے، تو ممکن ہے آپ کے لیے کہ ویڈنسڈے کو آپ ٹائم دے پائیں گے سلمان صاحب؟ جی بالکل، جی ویڈنسڈے کو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم 11 سے پروگرام اگر رکھتے ہیں، 11 سے 1 یا 11 سے 1:30. ہاں بہت اچھا ہے، بالکل 11 بجے رکھ لیتے ہیں. عائشہ علیم صاحبہ آپ نے سن لی، وینڈس کو اگر ہم 11 بجے رکھ سکتے ہیں پروگرام تو بہت اچھا ہے، 11 سے ہم 1:30 کر لیتے ہیں. تمام جو آڈینس ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ سوال جو ہیں وہ گوگل اس میں جا کے ڈال دیں، اپنے سوالات ڈال دیں، انشاءاللہ ہم اس کو پروسیس کر لیں گے 1-2 دن میں. اس لیے کہ بہت سارے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو پروسیس کر کے اور بہترین طریقے سے ہم جو ہے وہ پھر ہم اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو وہاں پہ ہم آپ لوگوں سے سوالات لیں گے، نہیں تو وہی سوال جو آپ نے پہلے ڈال چکے ہیں، آپ لوگ کافی ڈال چکے ہیں، اور جو ابھی آپ آج رکھ لیں، آج شام تک، آج شام رات 12 بجے تک جتنے آپ سوال ڈال سکتے ہیں ڈال دیں، پھر ہم باقاعدہ پھر اس کو ہم سوالات کو نکال کے پروسیس کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ الخیر سلمان صاحب، سلمان بھائی آپ کا آپ نے وقت نکالا اور دیا، اور میرا خیال ہے الحمدللہ یہ کافی انٹرسٹنگ جو ہے یہ سیشنز رہے، اور یہ جو ہے یہ اس میں ڈال دیے گئے، فیس بک میں بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور میں امید رکھوں گا یہ یوٹیوب میں بھی اگر چلے جاتے ہیں تو اس سے لوگ مستفید ہوں گے. اور گزارش یہی ہے جیسے عائشہ بہن نے بولا یہ کام جو ہے ناممکن نہیں ہے، اس وقت ہمیں مشکل لگ رہا ہے، میرے نزدیک یہ بالکل بھی مشکل، یہ ہمارے ایٹیچیوڈ کو چینج کرنے والی بات، جہاں ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کر لیں تو ہم یہ نظام جو ہے بہت خوبی سے ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ الخیر. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہم اناؤنس کریں گے. ویسے تو ابھی ٹینٹیٹیولی جمعرات کے دن ویڈنسڈے تاریخ کیا ہے؟ 22 ویڈنسڈے 22 11 بجے انشاءاللہ ہم سیشن کا آغاز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے پورے سوالات کو جو ہے ہم کیٹر کر سکیں. جزاک اللہ الخیر. سیشن کا جو ہے ہمارا اینڈ ہوتا ہے.